आदाब के साथ पाक परचम सीने पर सजाए आजाद इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान से सलमान हसन फखर के साथ मौजूद है। और क्यों ना मुझे और यहाँ बसने वाले 18 करोड़ पाकिस्तानियों को फखर हो कि हम दुनिया में आज अपना नाम और पहचान रखते हैं। ये पहचान का ही तो सवाल था जिसके लिए मुस्लिम लीग का क़याम हुआ और तवील जदोजहद के बाद हमारे आबा व अजदाद ने अपनी जानों के नजराने पेश करके हमें अपनी शनाख्त यानी अर्ज़े पाकिस्तान दी। लेकिन लगता यूं है कि मंजिल अभी दूर है। हमें दुनिया को बताना बाकी है कि हमारी पहचान दहशतगर्दी नहीं बल्कि कलंदर का पैगाम है जो सबको अपने अंदर समोए हुए है। जहालत हमारा मुस्तकबिल नहीं, क्योंकि यूनिफिकेशन जैसे अजीम नजरिए को पेश करने वाले डॉक्टर अब्दुल सलाम भी इसी धरती से थे। उजाले खत्म नहीं हुए कि आज भी हम क्रिकेट की बेहतरीन टीमों में से एक हैं। जहां लहलहाते खेत हैं तो मादनियात के सोच मफलूज कर देने वाले ज़खायर। एक तरफ दुनिया को गुजरगा देने वाले समंदर तो दूसरी जानिब खूबसूरत वादियां। आगे बढ़ने से पहले एक नजर पीछे मुड़कर अपने माजी पर डालते हैं। वो सुबह कितनी खूबसूरत होगी जब इस सरजमीन पर आजाद परचम ने लहराकर यहाँ बसने वालों को नए दिन का पैगाम दिया होगा। आज इस एहसास को 63 साल हो चुके। अल्लामा इकबाल के ख्वाब को ताबीर मिल चुकी। इब्तदाई मुश्किल बरस कि जब रियासत का इंतजामी ढांचा न था और अपनों और गैरों की साजिशें उरूज पर थीं, उस वक्त तो ये बिल्कुल कहा जा सकता था कि इस वक्त रियासत हर शख्स को बुनियादी सहूलियात फराहम नहीं कर सकती। मगर 63 साल गुजर जाने के बावजूद जहां हम मजहबी शिद्दत पसंदी के घेरे में हैं, तो दूसरी जानिब वाशी बदहाली हमें हर बार कशकोल थामने पर मजबूर कर देती है। कहीं पानी पर झगड़ा है तो कहीं खस्ता हाल सड़कें हमारी आजादी के एहसास से लड़ने लगती हैं। एक उमूमी ख्याल ये किया जाता है कि ये सब ठीक करना रियासत की जिम्मेदारी है, लेकिन रियासत और हुकूमत अवाम ही बनाते हैं। तो फिर क्या ये जाना और माना जाए कि हम में इज्तिमाई तौर पर कुछ कमी है कि हम तमाम तर वसाइल होने के बावजूद बेहतरीन समाज तश्कील नहीं दे सके? क्यों अब तक दुनिया में हम तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल नहीं हो सके? हर सूबे में बदमनी किसी न किसी शक्ल में पंजे जमाए बैठी है। इन हालात में जहाँ कौमी यकजहती की जरूरत है, वहीं हर शहरी की जिम्मेदारी भी है कि वो अपना फाल किरदार अदा करे। मगर किस तरह, ये इंतहाई अहम सवाल है। सवालात यकीनन खड़े हैं और लाजवाब अक़वाम अपने समाज में उठने वाले सवालात का जवाब जरूर दी है। मंजिल की तरफ जाने के लिए यही निशस्त है जिसके एक तरफ आप और दूसरी जानिब मैं और मुस्तफ़ा कमाल हैं। बहुत शुक्रिया आपका मुस्तफ़ा कमाल साहब। आज तंज करते हुए हमारे नौजवान ये पूछते हैं कि क्या वाकई हम आज़ाद हैं? बल शायद हम हकीकत तो यह है कि हम एक आज़ादी के बाद जो है वो दोबारा बहुत साल पहले एक साम्राज्य के हम गुलाम थे, आज़ाद नहीं थे। उसके बाद हम बहुत सारे सो कॉल्ड अपने ही लोगों के गुलाम बन गए, चंद खानदानों के गुलाम बन गए, चंद वडेरों के, चंद सरदारों के, चंद जागीरदारों के, चंद चौधरियों के, खानों के गुलाम बन गए। हर पूरा पाकिस्तान जो है वो 80-90% जो है वो बटा हुआ है नामों में कि ये फलां का इलाका है, ये फलां का इलाका है, ये फलां का इलाका है। जो भी उस इलाके में स्कूल खुलेगा तो फलां की मर्जी से खुलेगा, अस्पताल खुलेगा तो फलां की मर्जी से खुलेगा, SSP लगेगा, कोई DPO लगेगा तो वो उसके ही जानने वाला होगा, नहीं होगा तो उसकी मर्जी के बगैर जो है वहां पर पत्ता नहीं हिल सकता। तो आई थिंक कि जो एज फार एज पीपल ऑफ पाकिस्तान आर कंसर्न, लोगों का जहां तक ताल्लुक है, तो यकीनन मैं समझता हूं कि हम जो अपनी सोच में अपने एज ए ह्यूमन बीइंग हम आजाद नहीं हुए हैं पाकिस्तान नहीं। लेकिन गुलामी आप कह रहे हैं कि हमें गुलामी की आदत नहीं गई, तो ये सोच का मसला हुआ या फिर आदत का कसूर? नहीं, आदत मैं नहीं समझता कि जो है वो हमारी एज ए नेशन गुलामी की आदत है और एक मुसलसल जद्दोजहद है, लेकिन इतना पसपा करके रखा गया है कि आप अपनी पेट के फिक्र के आगे या अपनी इतनी सारी प्रॉब्लम्स के आगे हमें बाय डिजाइन जो है वो बैकवर्ड रखा गया है। हमें बाय डिजाइन जो है वो रूलर्स ने, हुक्मरानों ने बाय डिजाइन हमें जो है वो इस कंडीशन में रखा है कि आपके पास 2 रोटी अगर वो दे भी सकते होंगे तो आपको आधी रोटी देंगे ताकि आप अपनी पेट की भूख की आग से ही आगे ना सोचें। आपको रोटी देंगे तो फिर आप जो है वो इल्म की हासिल करने की, भी तो बदलते रहे, वजीर आजम बदलते रहे। नहीं, माइंडसेट की बात है सलमान। एक्चुअली किसी एक आदमी या फर्द की बात नहीं है, ये एक कबीला है,
یہ ایک 2% ایلیٹسٹ آف دا ایلیٹ کا ایک قبیلہ ہے. 35 سے 40 خاندانوں کی حکمرانی رہی ہے اس وقت پاکستان میں 62 سالوں میں. انہی میں سے جو ہے وہ لوگ اپوزیشن میں رہے ہیں, انہی میں سے لوگ جو ہے وہ حکمرانی میں رہے ہیں. اچھا, آج 63 سال گزر گئے, ہم آزادی کا دن تو منا رہے ہیں, لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا ہماری کوئی ملکی پالیسی ہے, یا پھر جس طرح سے حکومتیں بدلتی ہیں تو پھر حکومت گئی پالیسی بھی بدل گئی؟ ایز فار ایز ملکی پالیسی تو مجھے تو نظر نہیں آتی کوئی ملکی پالیسی ہے. اور ملکی پالیسی کاغذوں پہ, بیانات میں کچھ بھی ہوں, میں تمام چیزیں چھوڑ دیں, بیسک نیسیسٹیز آف لائف کی بات کر لیں, یا جو پرائم جو ریسپانسبلٹی ہے کسی بھی گورنمنٹ کی, حکومت وقت کی, وہ تو یہی ہے کہ انسان کو جو ہے وہ پینے کا صاف پانی ملے, انسان کو جو ہے کہ ایک ملک میں رہنے والے کو 2 وقت کی روٹی ملے, اس کو چھت ملے, اس کو ایک امن ملے, اس کو ایک اور ساری چیزیں ملے, خوشی ملے. آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ نوجوان جو ہے وہ باہر نکلتے ہیں, سینس آف سیکیورٹی ملے اس کو, ایک گورنمنٹ کی رٹ کی کوئی ایگزسٹنس ملے کہ کہیں وہ چلا جائے تو اس کو پتا ہو کہ کوئی ظلم کرنے سے پہلے سوچے 2 دفعہ, یا کسی پر ظلم ہو جائے تو اس کو یہ تسلی ہو کہ ہاں ظلم کرنے والے نے ظلم تو کر لیا, لیکن ابھی میں فلاں دروازہ کھٹکھٹاؤں گا تو اس کا حساب کتاب ہوگا. کدھر ہے آپ کے اس ملک میں, ہمارے اس ملک میں, پیارے وطن پاکستان میں یہ سینس ایک عام انسان کے پاس کدھر ہے؟ کیا آج ہم چھوڑ دیں گاؤں دیہاتوں میں کی باتیں یا رورل ایریاز کی باتیں کہ جہاں پر جو ہے وہ بہت سارے خاندان جو ہے وہ نجی جیلوں میں رہتے ہیں, دن بھر کام کرتے ہیں ہاری کی طرح پورے خاندان کے ساتھ, زمینوں وہ جو ہے وہ وڈیرے کے سرداروں کے نجی جیلوں میں بند ہو جاتے ہیں. میں تو شہر کی بات کر لوں آپ سے کہ شہر میں جہاں پہ ہم بنسبت آزاد ہیں ان لوگوں کے جو ابھی گاؤں دیہاتوں میں رہ رہے ہیں, ہم میں بھی کیا یہ سینس آف سیکیورٹی ہے کہ آج میرے ساتھ یا آپ کے ساتھ کچھ برا ہو جائے روڈ پہ چلتے ہوئے تو میں جاؤں گا کسی پولیس اسٹیشن پہ تو وہاں پر مجھے انصاف مل جائے گا, یا وہاں پر جو ہے وہ ظلم کرنے والے کے آج کا دن جو ہے وہ تو ویسے بھی بہت سے لوگ پولیس اسٹیشن پہنچتے ہیں, اس کی وجہ یہ ہوتی ہے نوجوان. جو آپ نے آزادی کی بات کی کہ ہم شہروں کی بات کی ہے, شہروں میں ہم دیکھتے ہیں نوجوان سڑکوں پہ نکلتے ہیں موٹر سائیکلوں پہ, اور جس انداز سے وہ آزادی کا اظہار کرتے ہیں, کیا یہی انداز ہونا چاہیے, کیا یہی آزادی ہے؟ دیکھیں ایٹ لیسٹ کہ کم سے کم نوجوان یہ طریقہ کار اپنا کر اپنے آپ کو تسلی تو دے رہے ہیں, ایٹ دس مومنٹ اپنے آپ کو کنسول تو کر رہے ہیں, اپنے آپ کو ایک جو ہے وہ ایک تسلی دے رہے ہیں. موٹر سائیکل کا سائلنسر نکال کے شہر میں گھومنا یہ تسلی دینا ہے؟ ڈیفینیٹلی اس میں اس اسپیسیفک ایکٹ کی میں نہیں کر رہا, لیکن ایز اے ہول نکل کر جشن اگر منانا, سی سائٹ پہ چلے جانا اور وہاں پر جو ہے وہ جمع ہو جانا اور نعرے بازی کر لینا, اسپیسیفک وہ حرکت کے وہ موٹر سائیکل کا سائلنسر نکال کر وہ میں ڈیفینیٹلی میں آفیشلی تو نہیں یہ کہہ سکتا کہ ہاں وہ صحیح کر رہے ہیں. اگر کسی بھی کام سے کسی دوسرے انسان کو اگر تکلیف پہنچتی ہے تو اس چیز کو جو ہے وہ آپ جائز نہیں قرار دے سکتے. لیکن میں اس ایکٹ کی بات کر رہا ہوں کہ اگر کوئی 14 اگست کی رات میں نکل جاتا ہے, شام میں 13 اگست کی رات میں, اور وہ جا کر ساحل سمندر پہ یا روڈ پر کھڑے ہو کر جو ہے وہ نعرے لگا لیتے ہیں, تو میں تو پھر بھی شکر ادا کرتا ہوں کہ اگر پاکستان کے نوجوانوں میں نے کم سے کم اپنے آپ کو بہلانے کا یہ طریقہ کار رکھا ہے. ورنہ اگر ہم سب بیٹھ کر ملک میں کیا کھویا کیا پائے پہ لگ جائیں اور یہ دیکھیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے, تو ڈیسپونڈنسی ہے. آپ کو بہت مشکل سے بہت کم چیزیں ملتی ہیں کہ جس سے آپ اپنے آپ کو سلمان تسلی دے سکیں. یہاں بھی ایک سوچ یہ پختہ ہو گئی ہے کہ کوئی آئے گا سب کچھ بدل دے گا, تو یہ اجتماعی طور پر ہم لوگوں کو یہ ترغیب نہیں دے رہے کہ ایک شخص ہے, ایک ہی ہیرو ہے, عوام کچھ نہیں ہے؟ نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ جو آج 62 سالوں میں ہو گیا ہے وہ یہ ہو گیا ہے کہ عوام اپنے خود کو حکمرانوں سے اور حکمرانی سے اور اسٹیٹ سے اپنے آپ کو ڈس انگیج کرتے چلے جا رہے ہیں, اپنے آپ خود کو جو ہے وہ قطع تعلق کرتے چلے جا رہے ہیں. 62 سالوں میں شاید انہوں نے آج جو پوزیشن ہے, 40 سال پہلے یہ پوزیشن, یہ 30 سال پہلے یہ صورتحال نہیں ہوگی. شاید لوگ خود کو جو ہے ایفیلیٹ کرتے ہوں گے, حکمرانوں کی بات سنتے ہوں گے, لوگوں کی بات سنتے ہوں گے, لیکن 62 سالوں سے لوگوں کو مایوس ہوتے 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 اب اس مایوسی کی کیفیت یہ ہو گئی ہے کہ اب وہ کسی پہ ٹرسٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ تیار نہیں ہے. انہوں نے خود کو جو ہے وہ ایک علیحدہ اپنے آپ کو رکھ لیا اور انہوں نے ایک ایزیوم کر لیا ہے میجورٹی آف دا پیپل کہ جی جو آتا ہے وہ جھوٹے نعرے ہی دیتا ہے. عوام کی تقدیر جو ہے وہ آج تک نہیں بدلی, اور اسی کو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جی سینس آف اونرشپ, جو سینس آف اونرشپ ہے وہ ختم ہو گئی ہے پاکستانیوں میں سے, اور سینس آف جب اونرشپ ختم ہوتی ہے تو سینس آف پارٹیسپیشن ختم ہو جاتی ہے. اچھا, ہمارے پروگرام کا فارمیٹ ہے کہ ہم سوالات جو ہیں وہ شامل کرتے ہیں, آڈینس ہمارے ساتھ ہیں, آپ
سوال کرنا چاہ رہے ہیں. السلام علیکم، میرا نام رشان ریاض ہے، میں ACC کا اسٹوڈنٹ ہوں. ابھی آپ کی باتوں سے بہت انسپریشن ملی، آپ نے کام کیا، ہمیں بہت اچھا لگا. ہمارے شہر میں ہمیں ایسی بہت کم مسائل لگتی ہیں. میں یہ چیز پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج کا نوجوان یہ سوچتا ہے کہ میرے لیے یہاں پہ اپرچونیٹیز نہیں ہیں، وہ اپنے ملک کو سرو نہیں کرنا چاہتا ہے. ایک سوچ ڈیولپ ہو گئی ہے کہ مجھے پڑھنا ہے اور یہاں سے چلے جانا ہے. دیکھو، جہاں تک باہر جانے کا سلسلہ ہے نوجوانوں کے، پہلے تو ہم یہ پہلے ڈیسائیڈ کر لیں کہ اس ملک کے کتنے نوجوان پڑھ لکھ کر باہر جا سکتے ہیں، نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ جہاں جا رہے ہیں وہاں کے حالات، اب دنیا بھر کے حالات اب آپ کے لیے کیسے رہ گئے ہیں. آپ نمبر 1 پاکستانی ہو، مسلمان ہو، کیا حالات ہیں جو لوگ پہلے سے رہ رہے ہیں 20 25 30 سالوں سے، جو لوگ پیدا ہوئے وہاں پر، اب ان کو بھی کچھ جگہوں سے وہ ان ممالک سے ہجرت کرنی پڑ رہی ہے، وہ ملک چھوڑ کر جو ہے وہ دنیا کے حالات ایسے ہو گئے، دنیا کی ڈائنامکس ایسی ہو گئی. اور کتنی اپرچونٹی ہے باہر بھی جا کر کے آپ جا کر جو ہے وہ یہ سب چیز، یا آپ کب تک رہ سکتے ہیں باہر جا کے، 5 سال 10 سال 20 سال، پھر لوٹ کر آپ کو اپنے وطن میں ہی واپس آنا ہوتا ہے. تو شاید یہ شارٹ ٹرم سولوشن تو ہو بہت ایک چھوٹے سے اسپین آف ٹائم کے لیے، بہت مخصوص لوگوں کے لیے، لیکن ایز اے نیشن تمام نوجوان، جو کہ نوجوان اس ملک کی آبادی کا 65% ہیں، جو کہ بہت یہی 65% جو ہے وہ جسے کہتے ہیں کہ اگر ان کو وے آؤٹ نہیں ملا، ان کو پازیٹیو، ان کی چینلائزیشن نہیں ہوئی، تو یہی جو ہے وہ خدا نخواستہ جو ہے وہ نیگیٹو کاموں میں اگر لگے تو ملک کی تباہی کا باعث بنیں گے. اور آج میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی ہوپ اگر پاکستان کی ہے تو وہ اتنی بڑی تعداد ہے نوجوانوں کی جو کہ پالیوٹیڈ نہیں ہوئی ہے، جن کی سوچ جو ہے وہ کانٹامینیٹڈ نہیں ہوئی ہے، جن کی سوچ جو ہے وہ پیور پاکستان کے لیے، اور وہ ریل جس طرح سے آپ بات کریں وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں. ہمیں اس ملک میں ہی رہ کر اپنے فیوچر کے سولوشن کو اپنے ہاتھوں سے صحیح کرنا پڑے گا. کوئی فرشتہ، کوئی پیغمبر اب آنے والا نہیں ہے، کوئی آسمان سے نہیں اترے گا میرے اور آپ کے حالات کو صحیح کرنے کے لیے. ہم سب کو ہم ایز اے نیشن، ہر انسان ایک دوسرے سے اختلاف رکھتا ہے، ہر قبیلہ، ہر سیکٹ کا آدمی ایک دوسرے سے اختلاف رکھتا ہے، ہر قومیت کا آدمی ایک دوسرے سے اختلاف رکھتا ہے. ہمیں ان سارے اختلافات میں سے بہت سارے جو انسان ہیں پاکستان کے، اس میں سے چند بائنڈنگ فورس، کامن فیکٹرز نکالنے پڑیں گے کہ کیا ایک 2 3 ایسی 10 چیزیں ہیں، 10 میں سے 7 میں لوگوں کے اختلافات ہیں، 3 وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جن میں تمام لوگ آپس میں متفق ہیں. تو چھوڑ دو ان 7 چیزوں کو جس پہ ہمارے اختلافات ہیں، ان 3 چیزوں پہ پہلے ہم ایک ہو جائیں اور ایک ہو کر جو ہے وہ اس ملک کے لیے جو ہے وہ کام کر رہے ہیں. یہ جو آپ اونرشپ کی بات کرتے ہیں، کئی آپ نے اس کے لیے جو ہے وہ پروگرامز بھی کیے، کس طرح سے پیدا ہو عوام کے اندر ایکشن؟ کیوں ہم دیکھتے ہیں کہ جب احتجاج ہوتا ہے، کہیں پر کوئی مسئلہ کھڑا ہوتا ہے، تو لوگ اپنے ہی گلی محلے کے جا کے یا تو اسٹریٹ لائٹ توڑ دیتے ہیں یا سڑکوں کو آگ لگا دیتے ہیں، دکانوں کو تباہ کر دیتے ہیں. یہ مائنڈ سیٹ کیسے چینج ہو؟ میری بات کی ایکچولی آپ نے سوال میں تائید کی کہ اونرشپ نہیں ہے نا. وہ لوگ کبھی بھی ان تمام لوگوں نے اپنے گھر کے اندر آ کر اپنے ڈرائنگ روم کی لائٹیں نہیں توڑی ہوں گی. کبھی بھی آ کر اپنے جو ہے وہ گھر کے پنکھے کو نہیں آگ لگائی ہوگی. انہوں نے ہمیشہ جو ہے وہ باہر کی اسٹریٹ لائٹس کو، باہر کے ٹریفک لائٹس کو، اس لیے کہ سائیکولوجیکلی، پرسیپشن وائز، اور جو ہے وہ ایک ان کے ذہن میں یہ آ گیا ہے کہ یہ جو باہر جو چیز لگی وہ ایکچولی وہ لائٹ نہیں توڑ رہا، وہ حکومت سے انتقام لے رہا ہے. اس لائٹ میں اس کو حکومت نظر آ رہی ہے، اس اسٹریٹ لائٹ میں اس کو حکومت نظر آ رہی ہے، اس باہر کی اس لگی ہوئی ٹریفک سگنل پہ یا بس اسٹینڈ میں حکومت نظر آ رہی ہے. تو وہ حکومت سے انتقام لے رہا ہے ایک عام آدمی، اس لیے کہ وہ لگائی کس کے لیے؟ اگر حکومت نے لگائی تو عوام کے لیے. میں اس کی تو بحث میں جا ہی نہیں رہا، میں تو ابھی اس مائنڈ سیٹ کی بات کر رہا ہوں. میں نہیں کہہ رہا کہ وہ غلط صحیح کر رہا ہے، وہ ابھی آج اس پوزیشن پہ آ گیا ہے.